टू मच हो गया, उसके बगैर जिंदगी लगता ही नहीं है कि सर आप जैसे ऑफिस का काम ही सारा चीज़ पे डिपेंड करते हैं इंटरनेट हमारा, क्योंकि वो इंटरनेट ऑन किया आपने तो ही आप अपनी वेबसाइट को जा सकते हैं उसकी केबल की, अगर आप नहीं है वो तो आप नहीं कर सकते। आपने वो ली कि मेंबरशिप नहीं की अपने मासूम के लिए? मेंबरशिप आया सब भी थे, वैसे रहती मेंबरशिप है क्या रहती है 3-4 महीने पहले खत्म हो गया, रेट भी दी $100 वाली, $50 की, $100 की फैमिली में सिंगल $50 की मेंबरशिप ले लो पैसा वाली। जी हाँ, लास्ट टाइम दी थी, एक टाइम दे देंगे, ले लो यार, तो जरूरी है। नहीं ले देंगे, पता $50 इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंबरशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा इसको रखना चाहिए। एक बड़ा अच्छा सलाम है, सलाम क्या नाकबत है उसकी, नायब हल्लौरी की, सुनिए आपने? नाकबत सुनिए, नायब हल्लौरी की बड़ी अच्छी जुल्फ़ार के ऊपर बड़ी जबरदस्त चीज है। दो तीन जो थे मैंने बिल्कुल नए पढ़े थे वो ना, नहीं क्योंकि हम इसलिए आपको कहते हैं कि आप पढ़ते हैं तो उसको आप जरा, मैंने सुना भी नहीं किसी को आज तक पढ़ते हुए, मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ उससे आप ले लीजिए। पढ़ते लेकिन मैं तो नई नई चीज़ें मैं सोच रहा था कि करूँगा। एक दफ़ा मैंने वो अब्बास का था, वो उसका था ना वो बल्कि इस्लामी उसका पढ़ा था मैंने 8 मुहर्रम को, फिर अभी स्वयं वाले दिन जैसा मैंने वो पढ़ा था। क्या बात है, आप प्रैक्टिस करने लगे क्या करते हैं? थोड़ी तो करता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं करता ना, वो था ना मीर हसन मीर का है शाम के लोगों में दिल तेरी, सोच रहा यार ये बाकी लेकिन लोगों में मैं पढ़ना नहीं चाहता जानते कि लोग बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैं जरा कि आप सलाम नहीं करा पाऊंगा, कई दफ़ा ऐसा होता है मैं सलाम नहीं कर दिया, कई लोगों को सलाम बना के सुफेन सिंह भाई आपको अकीदत नजराने अकीदत पेश करना है तो अब आप लोहे में तो ये होता है कि हर चीज़ में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, लोहे वाले बहुत होते हैं, यहाँ तो पढ़ना मुश्किल होता है, शुरू में लोग कमाते हैं, यही हुआ आते भी हैं हम तो सारी मुहर्रम हम यही रहे, तो उसमें वही है कि शुरू में नोबडी वांट्स टू गो फर्स्ट, आखिर में हर आदमी चाह रहा पढ़ने के लिए, इन्होंने मकसूद इसी बात तो जब बोले बैठा फिर लोगों का ऐसा रहता है, एक बात बता रहे मकसूद को लोग उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन सोचिए एक आदमी कितने टेंशन में वहां बैठा हुआ है, आसान नहीं उसको हैंडल करना। मजे की बात आप पूरा ही देखें, उससे तो नीचे जो बात हुई है जब उन्होंने पकड़ा आपके दोस्तों ने, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं वो तो आते साल में एक दफा है, साल में एक दफा आते तो मतलब ये मासूम पे थोड़ी हुई, वो आना ही उनको 9 को है और 9 को ही पढ़ना है उनको, फिर बात की किताब में मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं 89 से आया हूँ मासूम, मतलब 1989 में, मुझे उस वक्त याद नहीं, मुझे उस वक्त का इनिशियली जो है हम तक अबाउट एटलीस्ट 94 95 में थोड़ा बहुत मुझे आके ज़्यादा आना शुरू हुआ, मुझे वो ज़माना याद भी नहीं था आपकी बातें शुरू, लेकिन जब से मुझे याद है ये 3 आदमी 9 मुहर्रम को ही पढ़ते हैं, आप उसके अलावा ना इनको मुहर्रम में देखेंगे, आते जरूर हैं पक्के, आई नो आई रिमेंबर देम, एक तो ये अब्बास अली खान के पास, एक वो अली भाई जिन्होंने पढ़ा था घबराई की जगह, यावर और यावर 9 की रात को पढ़ते हैं, और कुछ नहीं पढ़ा, यावर को मैंने देखा हर साल 9 शिरानी जानते वाले, हमने उनको हमेशा 2-3 साल से हम तो देख रहे हैं, सिर्फ 2 साल पहले फटा हो गया, तो टिकट है ग्रांटेड है, आपको पढ़ते हैं हमारी मेहनत है, मसूद ये लेट आए, इनको लास्ट में पढ़ा था मसूद नहीं पढ़ा था, बहुत कोशिश हुई, खालू जो होता है वो डबल नहीं ट्रिपल के बीच में पढ़ रही, तो मैंने कहा मेरी मैं जो खालू को सलाम पढ़ा,
थे ही नहीं, पब्लिकली क्या कह रहे थे, इस साल आए पहले से नाम लिखा दिया, पहले से बता दिया, लोग ऐसा समझते हैं जैसे मैंने कई दफा मना नहीं किया था मकसद को, और मैंने भी इसीलिए से शुरू किया 3-4 साल पहले ना, 2-3 साल पहले, कि वो कोई नहीं तो अब जैसे दिनों में ना, अब अगर अभी ये नहीं आते अभी तो आप कौन पढ़ता? हाँ सही बात, आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, तो चॉइस नहीं है ना, शादी क्या करेगा? अब अगर डर भी लगता था शुरू में, पढ़ा नहीं जाता था, समझ में नहीं आता था, हकलाता कितना गलत है कितना सही है। अब ये कि आइडिया हो गया, पढ़ते पढ़ते थोड़ी लुकलत सही हुई, जबान खुल गई, ये मौला की देन है यार कि आदमी अक्सर देखा हूँ मैं लोगों को पहले बैठी भी नहीं बोलते, और कुछ लोग आ जाए और कुछ, ये नहीं सोचते है बीवी आ गई है, मजलिस का फर्श बिछ गया है, पहले क्या बाद में क्या, कुछ लोग आ जाए, कई लोगों को देखा हूँ मैं ये करते हुए। 2-3 मुहर्रम को नजर नहीं आ रहा शुरू में, तो तीसरी या चौथी मुहर्रम को उनकी कॉल आई मेरे पास, मैं नमाज पढ़ा, नाम देखा, अरे वो मैं कहा हाँ बिल्कुल बिस्मिल्लाह आइए जरूर है, तो थोड़ी देर बाद देखा मैंने कहा बिल्कुल मैं तो बता नहीं रहा, खैर वो नेक्स्ट था, उन्होंने कहा फिर अगले दिन अफसोस हुआ उनको पहुंचा, तो फिर तीसरे दिन जब उनसे कहा कि आइए यार मुझे तो पहले पढ़ा देते हैं, मुझे दिन रात तो सुनाना नहीं था, सुनाना और ये वो, फिर यहाँ आके बैठे आए अंदर, मैं बताऊँ अरे राजा पा गए बिस्मिल्लाह, नहीं मैं तो किताब नहीं, मैं फिर आया उनके पास, अच्छा पढ़ते हैं हम तो, नहीं आप पढ़े, पढ़ते हैं बहुत अच्छा पढ़, मैंने कहा मुझे पता है मैं पढ़ लेता हूँ, आपको आप पढ़ाने हैं, आप लेजेंड हैं, आपको मतलब वाजिब है कि आप जब भी आए आते हो किताब लेते हैं, हालांकि जबानी भी याद होगी आपको, लेकिन मुझे देखने वो दिन बात नहीं मतलब बस, अब मैं हैरान हो गया इनके ऊपर, फिर वो तनकीद करते हैं, मैं इतना दिल दुखता है मेरे में, ये तो आंखों देखी बात है, आप हाउ कैन यू से दैट, मौला के घर में बैठ के आप इस तरह की बातें करते हो, जानते हैं आगा मंसूर जिस दिन नजर आए सबसे पहले आगा मंसूर आइए, हालांकि 10 लोग तनकीद करते हैं, 10 लोग करते हैं, मैंने कहा यार मौला का कलाम पढ़ना, ये कोई अपनी मतलब थोड़ी वो चीजें बिगाड़ रहा है बैठा, उसका ये है कि उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले पढ़ाओ चाहे आखिरी पढ़ाओ, वो बेचारा पढ़ो, कई लोगों ने एतराज किया, मैंने कहा उस दिन हालांकि बहुत सारे लोग थे, मैंने कहा मकसूद मैंने कहा इसको पढ़ाओ यार, जबकि कंट्रोवर्सी में, लेकिन एक बात बता दें, जब वो खड़ा रहता है ना संभाले रहता है, एक बात बता दूं आप, जितने मातमदार होते हैं वो अकेले लेकर के उसमें एक होल्ड है कि वो संभाले रहता है, लेकिन ये तो आते नहीं सारा साल आके बैठ जाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम है यार, हम लोग तो ये कि भाई अपने गॉड गिफ्टेड है बहुत ज्यादा, ये मौला गिफ्टेड के आ जाते हैं, लास्ट ईयर मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा होगा, मेरा पूरे 2.25 महीने में मेरा ख्याल 7 दिन छूटे थे, वो पूरे दिन अब आए थे 2 महीने 8 दिन पूरे तकरीबन 7 दिन छूटे थे मेरे खत्म, मतलब मुख्तलिफ दिनों में, बता रहा हूँ देखो दिन भर ऑफिस किया, शाम को किया, बच्चों से लेकर दी, अब क्या हुआ कि ये 2 घंटे का टाइम होता है बेसिकली, 2 से 2.25 घंटे, तो मेरा यहाँ से 20 मिनट 15 मिनट है, घर पे बैठ के व्यू देख रहे हैं अपने, यूट्यूब देख रहे हैं, बैठ के क्या करना है, इससे अच्छा टाइम अगर गुजर रहा है अल्लाह की इबादत में, तो ये तो मैं समझता हूँ कि हम भी अब देखे परसों यहाँ आए थे मजलिस में, देखे कि संडे मजलिस है उनके पास, आ गए हम देख लो उसका साले टाइम, मालूम नहीं था यहाँ मजलिस में आए परसों बोलकर, बस संडे को कितने बड़ी तारीख थी मुजम्मिल नाम भाई मैं बता रहा हूँ फरवरी 1 मेरे घर में, फरवरी 1 कौन पड़ेगा लोगों की इलाना से पिछली बार सेवर पड़ा था ना आपके, पिछली बार सेवर के पड़ा था, किसने पढ़ा असर यावर वही पढ़ा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ सेवर पढ़ेंगे, आपने कहा नहीं, चाहे चांद की कुछ भी हो, फरवरी 1 संडे है, नहीं कुछ भी हो, फरवरी 1
صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة قلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف. فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه يطلع اللؤلؤ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي هذه قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافعي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنت يا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم أن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لهمهم لمهي
دمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم عليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكن السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا خمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزة وجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا خمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لي أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وهي الله أنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليهم السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي إلا وخذ الله حاجته. فقال علي عليهم السلام إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین. یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین. اب نہیں کوئی ہمارا اے میرے بابا حسین. شمر بالی کھینچتا ہے کان سے اب آئیے. شمر بالی کھینچتا ہے کان سے اب آئیے اب تو خدا را اے میرے بابا حسین. جل گئے خیمے لٹے ہیں چادریں بھی چھن گئی. جل گئے خیمے لٹے ہیں چادریں بھی چھن گئی. اب نہیں جینا گوارا اے میرے بابا حسین. باندھ کے سی گلے میں کھینچتا ہے شمرج. باندھ کے سی گلے میں کھینچتا ہے شمرج. میں نے عمو کو پکارا اے میرے بابا حسین. ناتواں ہیں بیڑیوں میں دیجیے آنکھیں ذرا. ناتواں ہیں بیڑیوں میں دیجیے آنکھیں ذرا. بھائی عابد کو سہارا اے میرے بابا حسین. رات ہوتی ہے برستی ہوش سے پہ دیکھیے. رات ہوتی ہے برستی ہوش سے پہ دیکھیے. ہے پھٹا کرتا ہمارا ہے میرے
ہل گیا عرشی مولا لاش تھرانی لگی ہل گیا عرشی مولا لاش تھرانی لگی جب سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین اب نہیں کوئی ہمارا اے میرے بابا حسین یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر برہنہ بدر و علم چلے روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں یہ ایذا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے مالقا حسین ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین پیاسے گلے پا خنجر بیدار چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا غم نکل گیا اے نوا علی کی بذات تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی لے اے زمین شمع امامت تجھے ملی دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی آ کر نجف سے حال میرے دیکھو یا علی گردن رسن میں آپ کی بیٹی کی ہے بندھی کہتی ہے ماریا سے وہ چشم تر چلی ہے میں کربلائے معلی میں لٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا یوں کر
نہ تڑپوں آہ بڑا پیچ پڑ گیا، اس قافلے کا قافلہ والا بچھڑ گیا، ہے ہمارا کیسا بھرا گھر اجڑ گیا، پردیسیوں نے چھاونی جنگل میں بنائی ہے، بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے، بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے، مہماں بلا کے ہم سے دغا کی لینوں نے، کیا کیا نہ ہم پہ جور و جفا کی لینوں نے، کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لینوں نے، گردن قفا سے شے کی جدا کی لینوں نے، خیمے جلا کر اہل ستم شاد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا سے درخواست کروں کہ ذریعے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قربة الله الوثقى الذي لا انفصام لهم، ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بحمد اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج کا مجمع اتنا ہے جتنے میں نماز جمعہ ہو سکتی ہے، تو یہ فضیلت کی بات ہے نا.
اتنے میں نماز جمعہ ہو سکتی تو مجلس کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ مجلس تو ایک مقرر اور ایک سامع ہو سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایک چاہنے والے سے ایام اعظم میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا خدمت امام میں، تو امام نے فوراً پوچھا هل تقرأ مقتل جدی فی یوم عاشوراء، کیا میرے جد مظلوم امام حسین کے مصائب روز عاشوراء تم پڑھتے ہو؟ کیا ابن رسول اللہ، میں جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی میں دشمنان آل محمد کی کثرت، تنہا میرا ایک گھر ہے، تو میں کیسے اقامہ کر سکتا ہوں؟ کہا تیرے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کہا میں ہوں اور میری شریک حیات۔ کہا تو تم دو آدمی ہو، تم پڑھو تمہاری بیوی سنے، یا تمہاری بیوی پڑھے تم سنو، بہرحال میرے جد کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے ایک جو ہے خشک موضوع چن لیا کہ 4 آدمی میں خشک موضوع اچھا چلے گا، اور وہ کیا ہے؟ موت کا تذکرہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار عالم کی عبادت یہاں تک کرو کہ تمہیں موت واقع ہو جائے۔ یعنی انسان کو عبادت کہاں سے کہاں تک کرنا ہے؟ عبادت شروع ہوتی ہے جب انسان سن تکلیف شرعی کو پہنچتا ہے، جب بالغ ہو گیا تو یہاں سے عبادت شروع ہوگی، کہاں تک؟ حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو سن بلوغ سے لے کے جب تک موت نہ آئے عبادت سے چھٹکارا نہیں، عبادت کرنا ہے۔ اب موت عزیزان گرامی ایک ایسا مفہوم ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اتنی مسلم شے ہے موت کہ منکرین وجود باری تعالی بھی موت سے انکار نہیں کر سکتے۔ موت آئے گی، انسان دیکھ رہا ہے، کسی کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ اچھا اتنی حقیقت ہے، سب موت کی حقیقت سے واقف ہے، لیکن موت سے غافل کیوں ہے؟ یہ غفلت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ جب چکھنا ہے تو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو ہم موت کی تیاری سے غافل کیوں ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے، اگر ذاکر نے منبر پر موت کا تذکرہ شروع کر دیا تو سب سونے لگتے ہیں۔ اگر میدان کارزار گرم ہو اور رسول بلائے تو موت سے اتنا خوف ہے کہ رسول کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے پہاڑ پر ہم نظر آتے ہیں۔ یہ موت سے گھبراہٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ موت سے گھبراہٹ ہے۔ اگر بزم رسالت میں کوئی تیار ہو جائے موت سے گلے لگانے کے لیے تو دوسرے کھڑے ہو جائے، ارے کہاں آپ جا رہے ہیں؟ یہ موت سے گھبراہٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا چھوڑیے ان لوگوں کو، ہم اپنا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری بزم میں، ہمارے دوست احباب کی نشست میں اگر موت کا تذکرہ ہو جائے تو چہرے زرد ہوتے ہیں۔ ارے بھائی چھوڑیے، یہ کیا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی اور ذکر کیجیے۔ تو موت سے سب گھبراتے ہیں، موت کا جب تذکرہ ہو تو سب کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ رسول کے بزم میں بیٹھنے والوں کا بھی یہی حال رہا جو ہمارا آج حال ہے۔ چنانچہ تمام اصحاب کرام نے حضور کے ایک صحابی خاص، یعنی اصحاب کرام بھی موت سے گھبراتے تھے۔ تمام اصحاب میں سے
ان لوگوں نے جناب ابو ذر کو منتخب کیا، یہ سوچ کر کہ ابو ذر صحیح بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں اور رسول کی خدمت میں ہم سے زیادہ رہتے ہیں۔ تو اصحاب نے پوچھا ابا ذر غفاری یہ بتائیے کہ ہمارے سامنے جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ درحال ہے کہ ہم رسول بد میں بیٹھے ہیں، رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہاں رسول کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جب موت کا تذکرہ آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو دو جملے میں مسئلے کو حل کیا ابو ذر غفاری نے، فرمایا لِأَنَّكُمْ أَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا وَخَرَّبْتُمُ الْآخِرَةَ، تم نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی، اس لیے موت سے ڈرتے ہو، اس لیے کہ موت ایک پل ہے، اس پل سے آخرت کی طرف جانا ہے، اور کوئی عاقل انسان آبادی سے بربادی میں نہیں جانا چاہے گا، اس لیے کہ تم نے دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی تو آبادی سے بربادی میں جانا پسند نہیں کرو گے۔ لیکن جن لوگوں نے آخرت آباد کی ہے وہ کبھی موت سے ڈرتے نہیں۔ صلوات بھیجے اور محمد دیکھا، جن لوگوں نے آخرت آباد کی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اب بحث نہ کیجیے، یہی سے فیصلہ ہو گیا کہ آخرت والے کون تھے، دنیا دار کون تھے۔ جو موت سے ڈرا وہ دنیا دار ہوا، جو موت سے نہیں ڈرا وہ آخرت کا دلدادہ ہوا۔ تو آخرت انہی کی منتظر ہے کہ جو موت سے ڈرتے نہیں۔ اچھا جی زانے گرامی، موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس میں علماء نے بڑے مباحث کیے ہیں، فلاسفہ نے بھی بحثیں کی ہیں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ بھائی دو حال سے خالی نہیں، دو حال سے خالی نہیں، یا موت کا ذائقہ شیرین ہوگا یا کڑوا ہوگا، تلخ ہوگا، ہے نا۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، یا علم ہے یا جاہل ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے، تو یا میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ مگر جو بھی آپ طے کر لیجئے، آپ اپنی ریسرچ میں جو بھی طے کر لیجئے، مثلا تمام ڈاکٹروں نے یہ طے کر لیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان یہ بتا نہیں سکتا کہ موت کا مزہ کیسا ہے۔ کوئی انسان اگر ایک گویا کہ ڈاکٹروں کی ایک انجمن بیٹھ کر اس پر ریسرچ کرے تو ڈاکٹر بھی کسی نتیجے، دنیا کے ڈاکٹر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ دنیاوی علوم کا ماخذ تجربہ ہے۔ تو ڈاکٹر جو کچھ ریسرچ کرتا ہے پہلے کسی پر تجربہ کرے گا، ہے نا۔ آج دوائیں جو بن رہی ہیں کسی پر تجربہ کر کے بنتی ہیں، یا جانور پر ہو یا کسی پر بڑا تجربہ کرتے ہیں تبھی کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ موت کا ذائقہ کیسے ہے تو ڈاکٹر کو تجربہ کرنا ہوگا۔ اب جب تجربہ کرنا ہوگا کسی مریض کو لائیں گے، بھیا جب تم مر جانا تو بتانا، تجربہ تو ہی ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو موت کا ڈاکٹر نے جس کو چنا ہے موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے، وہ جب ذائقہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس میں صلاحیت نہیں رہتی کہ آپ کو آ کے بتائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی۔ یہ ایک موضوع ہے اس کا، یہ ایک باب ہے کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ ہاں وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو عالم بالغیب ہوتے ہیں، یہ موضوع غیب کا ہے، جو عالم بالغیب ہوتے ہیں وہ موت کا ذائقہ بتا سکتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے جو طے کر لیا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، مثلا ہم نے یہ طے کر لیا کہ موت کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا سب کے لیے کڑوا نہیں ہوگا،
मौत का जायका सबके लिए कड़वा नहीं होगा। आप सवाल करेंगे क्यों? इसलिए कि मैं ये कहता हूं कि सारी दुनिया के उकला ने ये तय कर लिया कि तंबाकू का जायका कड़वा होता है, इसलिए तहरीक चल गई नो स्मोकिंग की। सबने ये तय कर लिया कि तंबाकू का जायका कैसा होता है? कड़वा। मगर मैं ये कहता हूं सबके लिए नहीं। हाँ, कड़वा है, इसकी हकीकत में कड़वाहट है, इसकी माहियत में कड़वाहट है, मगर जो सिगरेट नोशी का आदी हो गया है उसके लिए कड़वा नहीं है। जो आदी नहीं है उसके लिए कड़वा है, और जो आदी हो गया है उसके लिए यही कड़वाहट शीरीनी में बदल जाती है ना? ये हकीकत है ना? तो इसी एतबार से मौत को भी देखिए, मौत एक हकीकत है। तवज्जो चाहता हूं, जो लोग हकीकत के आदी नहीं है उनके लिए कड़वा है, जो हकीकतों के आदी हैं उनके लिए शीरीन है। और हम कितनी हकीकतों के आदी हैं ये आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। तलकीन हम पढ़ते हैं, तलकीन में क्या पढ़ते हैं? ये सब हर इंसान को याद करना चाहिए, किसी का मुहताज नहीं होना चाहिए। अस्सलातु हक़्क़ुन, अस्सलातु हक़्क़ुन, अज़्ज़कातु हक़्क़ुन, अस्सौमु हक़्क़ुन। रोजा हक है, रोजा हक है, नमाज हक है, ज़कात हक है, हज हक है, सिरात हक है, मीज़ान हक है। हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते आए तो हक के आदी हो गए। तो जो लोग हक के आदी हो गए उस पर मौत भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हक के आदी है। सलवात भेजे और मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो मौत के आदी हो गए हैं, जो हक के आदी हो गए, जिंदगी भर हक का साथ दिया है, और किन लोगों ने साथ नहीं दिया है वो भी आप सुन लीजिए। हुजूर की ज़बानी सुन लीजिए, हमारी बात तो काबिल एतबार नहीं। हुजूर ने फरमाया, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अलीयुन माल हक वल हक़्क़ु मा अली। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। तो मालूम हुआ कि जहां अली है वहां हक है। तो ये हक कहां मिलेगा? जहां अली है, हम अली के साथ हैं तो हम हमेशा हक के साथ रहे। लिहाजा हमारे लिए मौत कोई माना नहीं रखती। सलवात भेजिए और मोहम्मद आप लोग हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इसलिए दिल चाहता मैं पढ़ता जाऊं। सलवात भेजिए और तो अज़ीज़ान गिरामी, उलमाए फलासफा इस्लाम ने मौत का जो नक्शा खींचा है, रवायत में भी आया है। जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के इंतकाल के बाद माँ की कब्र पर गए, रोते रहे और गुनूदगी जारी हुई। उस गुनूदगी में पूछा, या अम्मा, मादे गिरामी, आपने मौत का जायका कैसा पाया? कब्र से आवाज आई, बेटा अभी उसकी तलखी गले से नहीं गई है, उसकी तलखी अभी गले से नहीं गई है। ये रवायत में मिलता है। फलासफा उलमाए फलासफा इस्लाम ने कहा कि मौत जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो इस जिस्म में मादी को कितनी तकलीफ होती है। बताया है कि खारदार दरख्त हो, हमारे यहाँ होता है बबूल के दरख्त, उसमें कांटे और खार बहुत होते हैं। उस पर रेशम का कपड़ा डाल दिया जाए, रेशम की चादर, और उसको झटके से खींचिए
تو ریشم کی چادر کے ہر حصے تار تار ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، ایسے بکھر جائیں گے کہ اب وہ چادر کہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول یاد آ گیا۔ اسی طرح سے معصوم امام نے فرمایا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو ایسے ہی تکلیف ہوتی کہ جیسے زندہ انسان کو کے جسم کو خنجر سے، چھری سے، قینچی سے کاٹا جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان تڑپتا ہے، چیختا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارے شیعوں کو عالم نظام میں جب ان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکل رہی ہو، اس طریقے سے نکلتی ہے۔ اور اس کا گواہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ صلوات بھیجو اور محمد۔ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ انسان کے جسم کو اگر کاٹا جائے چھری سے، خنجر سے، کسی چیز سے، تو ظاہر ہے کہ جب جسم کٹے گا تو تکلیف ہوگی، یہ ہے یا نہیں؟ مگر قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب زلیخا کی سہیلیوں کو زلیخا نے ایک ایک چاقو دیا اور ایک ایک لیمو اور شاہی فرمان کہ جب یوسف تمہارے درمیان سے گزرے تو اس لیمو کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ پوری تفسیر ہے قرآن کریم میں، پورا واقعہ ہے۔ تو شاہی فرمان، زلیخا نے حکم دیا کہ ہمارے قید خانے سے اس قیدی کو لایا جائے جس کا نام یوسف صدیق ہے۔ وہ جب عورتوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو شاہی فرمان کے موجب سہیلیوں نے چھری اٹھائی اور لیمو کو کاٹنا شروع کیا۔ لیمو کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی پوری توجہ مرکوز تھی جمال یوسف کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ اگر توجہ کسی ایک ایسی شخص کی طرف، حسن کی طرف مبذول ہو جائے تو انگلیاں کٹ جائیں گی اور درد کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ہے نا، یہ سائیکالوجی ہے، قرآن بھی اسی کو بتا رہا ہے۔ تو جب یوسف حسن مجازی تمہارے سامنے آ جائے، میں الفاظ کو بڑی احتیاط سے استعمال، حسن مجازی تمہارے سامنے آ جائے، انگلیاں کٹ جاتی ہیں تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو اگر عالم نظام حسن حقیقی آ جائے، صلوات بر محمد وعلی اس میں بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا حارث حمدان من یمت یرنی ان فاسقا او فاجرا، جو بھی مرتا ہے شرق میں ہو غرب میں ہو، مولا کائنات وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے عالم نظام امیر المومنین کا آنا ثابت ہے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ پنجتن پاک حاضر ہوتے ہیں۔ پنجتن پاک جناب سیدہ امام حسن، امام حسین پیغمبر اسلام۔ مگر البتہ عزیزان گرامی فرق ہے، حضرت علی ہر ایک میں حاضر ہوتے ہیں، چاہے مومن ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، دوست ہو، دشمن ہو، ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ مگر پنجتن پاک صرف اپنے چاہنے والوں کے سرانے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا ہے، حضرت علی کو خطاب کر کے کہا، توبہ
لمحبی کا فی ثلاثت مواطن، اے علی میں تمہارے چاہنے والوں کو 3 وقت کی بشارت دے رہا ہوں۔ اندل احتضار، جب تمہارا چاہنے والا جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے اور تم وہاں حاضر ہو گئے، اور جب تم حاضر ہو جاؤ گے تو اسے جان کنی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے میں مبارکبادی دے رہا ہوں، حضور نے مبارک دی۔ وہ فی القبر، اور قبر میں مولا آتے ہیں۔ وہ فی الحشر، حشر میں مولا آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی حضرت آتے ہیں۔ اچھا یہاں تک بات پہنچ گئی، میں ایک بات اور یہاں پر ملانا چاہتا ہوں، اسی آئے کہ ذہن میں جو میں نے عنوان کلام دیا قرار دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ موت واقع ہو تو عالم عبادت میں واقع ہو۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو مومن بڑا خوش نصیب ہے، اس کی موت مجلس سنتے سنتے واقع ہو گئی۔ کہتے ہیں نا یہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے موت کو گلے لگایا حالت نماز میں، تو معلوم ہوا کہ اس کی موت حالت عبادت میں واقع ہوئی، اس کی موت حالت عبادت میں۔ تو لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں دنیا میں، کروڑوں لوگ، مگر کروڑوں میں ایک آدھ ایسا ملتا ہے کہ جس کی موت حالت نماز میں واقع ہو، یعنی حالت عبادت میں۔ مگر میں عرض کروں گا یہ مسلمانوں کے جتنے مکتب فکر ہیں ان کے ہاں کبھی کبھی لاکھوں میں ایک آدھ ملتے ہوں گے کہ جن کی موت حالت عبادت میں واقع ہو، مگر ایک مکتب فکر ایسا ہے جن میں تمام افراد کی موت حالت عبادت میں واقع ہوتی ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ہر فرد کی موت حالت عبادت میں واقع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، یا ہر رمضان جو بھی مرتا ہے میں آتا ہوں وہاں، مگر مرنے والا 2 ہی قسم کا ہوتا ہے، یا علی کا چاہنے والا ہوگا یا علی کا دشمن ہوگا، یا علی سے محبت کرنے والا ہوگا یا علی سے بغض رکھنے والا ہوگا، تیسرا تو نہیں، بیچ کی کوئی شکل نہیں ہے کہ نہ ہم محبت کریں نہ بغض کریں، ہے نا؟ تو یا چاہنے والا ہوگا یا دشمن ہوگا۔ تو دشمن کے ہاں آنے کا انداز علی کا اور ہوتا ہے، دوست کے ہاں آنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ دشمن کے ہاں جب مولا آتے ہیں تو مرنے والے کے سر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوست کے ہاں جب مولا آتے ہیں تو مرنے والے کے پیر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے سر کے پیچھے کوئی کھڑا ہو تو آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، توجہ چاہتا ہوں، لیکن آپ کے پیر کے پاس کھڑا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی نے یہ اعزاز بخشا اپنے چاہنے والوں کو، گھبرانا نہیں، تمہارے پیر کے پاس آ جاؤں گا، اس لیے کہ جب پیر کے پاس حضرت آئیں گے اور مرنے والا عالم نزا میں ہوگا تو علی کو دیکھے گا، اور سر کے پاس آئیں گے تو وہ علی کو دیکھے گا نہیں۔ تو جب علی کا یہ کرم ہوگا کہ عالم نزا میں چاہنے والا ہوگا اور پیر کے پاس آئیں گے تو وہ علی کے چہرے کو دیکھے گا، اب جب جانے لگے گا اس دنیا کو چھوڑ کے بارگاہ الہی میں تو کہے گا پالنے والے تو نے قرآن میں کہا تھا اتنی عبادت کرنا، اتنی عبادت کرنا کہ حالت عبادت میں موت واقع ہو، تو میں عبادت کرتا ہوا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، اس لیے کہ تیرے حبیب نے کہا تھا نظر الی وجہ علی عبادہ۔ ایک اور ضرور بھیجے اور محمد تو عزیزان گرامی، اب موت کا تذکرہ آ گیا تو موت کے مسائل میں فضائل ہو جائیں، ایک سال بعد بھیجیے اور محمد ہمارے یہاں دستور ہے
کہ جب میت دفن ہو جائے تو تلقین پڑھی جائے. وہ پوچھتے ہیں یہ آپ تلقین کہاں سے پڑھتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال جواب قبر میں ہر ایک سے ہوگا. سوال جواب ہر ایک سے ہوگا، کوئی چھٹکارا نہیں. انبیاء سے بھی ہوگا، ہاں اوصیاء سے بھی ہوگا، ہر انسان سے ہوگا سوال جواب. جب سب سے ہوگا تو جس وقت حضرت علی کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا اور رسول مقبول حضرت علی کی والدہ گرامی کو ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے. اور یہ شرف صرف پیغمبر نے فاطمہ بنت اسد کو دیا کہ عذاب الہی سے اتنا ڈرتی تھی کہ رسول اللہ نے اپنا پیراہن کفن میں دیا اور قبر میں پہلے رسول اللہ خود لیٹ گئے. یہ بڑا اعزاز ہے. جو قبر فاطمہ بنت اسد کے لیے کھوجی گئی تھی اس میں پہلے پیغمبر اسلام لیٹ گئے 2-4 منٹ. اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا گیا، لحد بنائی گئی. تمام اصحاب سے پیغمبر نے کہا تم چلے جاؤ دور، اور حضور قبر پر بیٹھ گئے. فاطمہ بنت اسد سے راز و نیاز کرنے لگے. وہاں سے دور اصحاب نے سنا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ابنوں کی تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا. اصحاب نے سنا یہ جملہ پیغمبر فرما رہے ہیں. تو جب پیغمبر آئے واپس تو کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں قربان جائیں، یہ آپ ابن کی کیا کہہ رہے تھے؟ کہ دیکھو جب میری ماں دفن کی گئی ممکن نکیر آئے سوال کرنے اور انہوں نے پوچھا ماں رب کی تیرا خدا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا. پوچھا منکر نکیر نے تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے. انہوں نے پوچھا تمہارا قبلہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کعبہ شریف ہے. انہوں نے پوچھا تمہارا رسول کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا خاتم الانبیاء ہے. لیکن جب منکر نکیر نے یہ سوال کیا ہے فاطمہ بنت اسد یہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد کو حیا آئی یہ کہنے سے کہ میرا بیٹا امام ہے. تو میں نے اس وقت تلقین پڑھائی ہے فاطمہ بنت اسد کو کہ فاطمہ بنت اسد حیا نہ کیجیے، کہیے ابن کی میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا سروان. تو تلقین یہاں سے چلی ہے، یہ سنت پیغمبر یہاں سے چلی ہے. تو ہم تلقین میں پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اسماء افہام. کس کو ہم سمجھا رہے ہیں؟ کس کو ہم سمجھا رہے ہیں؟ اسماء افہام. اے مرنے والے سن تو سمجھ تو. اذا اتاک الملکان المقربان وسالات، دو فرشتے جب آئے تجھ سے پوچھے ما رب کا ما دین کا ما قبلت کا ومن نبیوں کا ومن نمان فلا تخف، ڈرنا نہیں. ہم مردے کو سمجھا رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں. ایک سلوات بھیجے اور محمد ہم مردے کو سمجھا رہے ہیں سن میری بات غور سے اور سمجھ. فرشتے آئے تو ڈرنا نہیں. دوسری قوم جب ہماری اس تلقین کو سنتی ہے تو کہتی ہے دیکھو پاگل قوم دنیا کی، کہتی ہے نا یہ پاگل قوم دنیا کی. محرم میں روتے ہیں، مردے سے بات کرتے ہیں جس میں بات کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا یا نہیں؟ اس کا جواب سن لیجئے سلوات کے ساتھ.
ہم اسے مردہ نہیں سمجھتے. مردہ سمجھتے تو ہم فاتحہ پڑھتے. ہم جسے مردہ نہیں سمجھتے، جسے زندہ سمجھتے. تم جسے زندہ سمجھتے ہو کیا کرتے ہو؟ اگر کوئی زندہ انسان تمہارے پاس آ جائے تو پہلے سلام کرتے ہو، پھر احوال پرسی کرتے ہو، پھر گفتگو کرتے ہو. تو ہم ائمہ معصومین کی قبر پر فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور سلام کے بعد گفتگو کرتے ہیں. یہی حال ہمارے مردے کا ہے. کہیں تو مر گیا ہے، کہ تم کہتے ہو مر گیا ہے، مگر تمہارا رسول کہتا ہے اللہم مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اسے مردہ نہ کہو، یہ شہید ہے. جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ وہ شہید ہے. اور شہید کو قرآن میں ڈھونڈو تو قرآن شہید کی صفت بتاتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ سوچو، وہ زندہ ہے، ہم رزق دیتے ہیں. صلوات بھائی اور محمد والے. تو شہید کو اللہ نے کہا ہے وہ زندہ ہے، مردہ نہ کہنا. اور نبی نے کہا ہے جو آل محمد کی محبت سے مرتا ہے وہ شہید ہے. تو شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، شہید زندہ ہے. اچھا جی جانے گرامی، ایک چیلنج. قرآن پر ایمان ہے نا؟ ہے نا؟ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. عملی حیثیت سے تم یہ ثابت کرو کہ قرآن پر عقیدہ ہے تمہارا. اس آیت کے ماتحت سوال ہے میرا، اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کرو کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ میری راہ میں جو قتل ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے. اور تم فاتحہ پڑھتے ہو، فاتحہ مردے کے لیے پڑھا جاتا ہے، زندے کے لیے نہیں پڑھا جاتا. اگر قرآن پر عقیدہ ہے تو کسی ایک شہید کو بتا دو کہ جہاں جا کر تم سلام کرتے ہو. صلوات بھیجو اور محمد والے. اور عزیزان گرامی، زحمت کو اب ختم کر رہا ہوں. اس سلسلے میں امام فخر الدین رازی نے 12 حدیثیں نقل کی ہیں. آئے مودت کے ذیل میں قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. 12 حدیثیں ہیں امام فخر الدین رازی کی، اور زمخشری کی بھی ہیں. اور میں نے جو اس پر ریسرچ کیا ہے تو اس میں 8 حدیثیں اس 12 حدیثوں میں 8 حدیثیں تولا والی ہیں اور 4 حدیثیں تورا والی ہیں. ضمناً 1-2 حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں. صلوات بھیجے اور محمد والے محمد. تولا والی حدیث الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. حضرت سے عقیدت رکھنے والی جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے شہید. الا من مات علی حب آل محمد مات تائبا ومغفورا. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ تائب جاتا ہے اور مغفور جاتا ہے. الا من مات علی حب آل محمد یضف اللہ علیہ الجنہ کالعروس. جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے پروردگار عالم جنت کو دلہن کی طرح سے سجا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے. غور کیجیے. الا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے پروردگار عالم اس کی قبر کو زیارت گاہ ملائکہ رحمان بنا دیتا. ملائکہ رحمان اس آل محمد کی قبر کی زیارت کو آتے رہتے ہیں.
طرح سے اور بھی 4 حدیثیں ہیں. اور اس کی اپوزٹ دیکھیے گا تبرائی حدیثیں مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کی دشمنی لے کے مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے، کافر مرتا ہے. اللہ مات علی بغض آل محمد لا یشم رائحۃ الجنہ، جو اہل بیت کی بغض لے کے جاتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. اور ختام پر یہ عرض کر دوں، جنت میں زندہ لوگ جاتے ہیں، مردہ لوگ نہیں جاتے، اس لیے کہ جنت زندہ دلوں کی جگہ ہے، مردہ دلوں کی جگہ نہیں ہے. اگر جنت میں مردہ جائے تو جنت تو مردہ خانہ ہو جائے گی. لہذا جنت میں زندہ جائیں گے، زندگی کا نسخہ حاصل کرو اس دنیا میں. وہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو تو زندگی مل جائے گی. موقع ہوگا تو پھر عرض کروں گا. تو عزیزان گرامی، تو یہ زندگی آل محمد کے در سے ملتی ہے. مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات تائبا مات مغفورا. تو عزیزان گرامی، اب بات آ گئی ہے مصائب کی منزل پر عرض کرنا چاہتا ہوں. شروع میں نے کہا تھا، حضور نے کہا تھا یا علی ابشرک لمحبیک فی 3 مواطن، 3 جگہ پر میں آپ کے چاہنے والوں کو بشارت دیتا ہوں. ایک اندر احتضار، جب عالم احتضار ہوگا تم وہاں موجود ہوگے. وہ فی القبر وانت ہناک تلقنہم، اور قبر میں جبکہ تم وہاں قبر میں تم اپنے چاہنے والے کو تلقین پڑھاتے رہو گے. یعنی تلقین کیا؟ یہاں وہ تلقین ویسی نہیں جیسی ہم پڑھتے ہیں. یہاں منکر نکیر سوال کریں گے، حضرت علی اپنے چاہنے والے کو جواب بتاتے رہیں گے، وہ پھٹافٹ جواب دیتا رہے گا. وہ پوچھیں گے تیرا خدا کون ہے، حضرت علی اشارہ کر دیں گے وہ بتائے گا. پوچھیں گے کہ تیرا نبی کون ہے، حضرت علی اس کو اشارہ کر دیں وہ بتائے گا. بتاتا جائے گا، بتایا جائے گا. اس کے بعد منکر نکیر پوچھیں گے اچھا یہ بتا تیرا امام اول کون ہے. کہ امام اول کی بات کر رہے ہو، یہ تو موجود ہے یہاں. اچھا بتا امام دویم کہا، کہ انہی کے فرزند امام دویم حسن مجتبی ہے. کہ اچھا تیسرے امام کون ہے، روایت بتاتی ہے جیسے منکر نکیر سوال کریں گے تیسرا امام کون ہے، چاہنے والا رونے لگے گا. اس کے رونے سے مولا کائنات بھی رونا شروع کر دیں گے اور فرمائیں بس بس منکر نکیر اب کچھ سوال نہ کرنا، یہ میرے حسین کا چاہنے والا ہے، یہ میرے حسین کی صفِ ادا بچھانے والا ہے، یہ میرے حسین کا ماتم کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، جب کوئی مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے، ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ تم 24 گھنٹے سے اب زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو اپنے اعزاء قارب کو سے ملنا چاہتے تو مل لو، بس 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر مرنے والا کا بیٹا بمبئی میں ہو، کراچی میں ہو، تو اس کی خواہش ہوگی کہ کسی صورت سے وہ بیٹا آ جائے، آخری دیدار میں اس کا کر لوں. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مرنے والے کی، وہ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کو بلانے کی وہ خواہش کرتا ہے. اب بتائیے امام کا آخری وقت ہے، امام کے دل میں کیا خواہش رہی ہوگی. نانا جان کو دیکھ لیں، مادر گرامی سے ملاقات کر لیں، بابا سے ملاقات کر لیں، حسن مجتبی سے ملاقات کر لیں. نہیں، کہیں نہیں ملتا کہ آخر وقت میں امام حسین نے اپنے نانا کو یاد کیا ہو، آخر وقت میں امام حسین نے اپنی ماں مادر گرامی کو یاد کیا ہو، آخر وقت میں اپنی بھائی حسن مجتبی کو یاد کیا ہو.
ہاں روایت میں یہ ملتا ہے سید سجاد کے ذریعے سے، کہا بیٹا سید سجاد جب شام کے زندان سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو معلوم ہوا کہ آخر وقت میں امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے اور فرمایا شیعتی مہما ان شہدتم الزمان فاذکرونی، اے میرے شیعوں جو کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا، اور سمعتم بشہید اور غریب فاجبون، کسی کے مرنے کی خبر آئے، کسی کے قتل ہونے کی خبر آئے تو اس پر نہ رونا، میری شہادت کو یاد کر کے مجھ پر گریا کرنا۔ یا لیتنی کنتم فی یوم عاشوراء، اے کاش کہ میرے شیعے ہو، اگر تم لوگ روز عاشوراء ہوتے تو تم دیکھتے فاطمہ کی لال کی مجبوری کیا تھی۔ اللہ اکبر، ایک ایک سے اپنے لیے اثر کے لیے پانی مانگ رہا تھا تمہارا امام، مگر کوئی امام کا ترس کھانے والا نہ تھا۔ اجرکم ربکم، یہاں تک کہ تمہارا امام پیاسا چلا گیا، امام کی اولاد علی اصغر علی اکبر پیاسے چلے گئے۔ اجرکم ربکم، خدا کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین کی پیاس کا تصور، عباس کی پیاس کا تصور، علی اکبر کی پیاس کا تصور کب تک تھا؟ یقیناً 3 دن کے پیاسے تھے، اس میں دو رائے نہیں، مگر پیاس کا تصور شہادت کے بعد ختم ہو گیا۔ اب آپ 4 دن نہیں کہہ سکتے، اب آپ 5 دن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تصور پیاس شہادت کے بعد ختم ہو گیا۔ مگر ذرا ارباب اعضاء سوچیے، زینب کی پیاس کب تک تھی؟ سکینہ کی پیاس کہاں تک تھی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں سکینہ کتنی پیاسی تھی؟ میں نے مکتب میں یہ پڑھا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جا رہا تھا تو ایک جگہ قافلہ ٹھہرا اور شمر شقی مشق لے کر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی اماں کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے پھوپھی اماں آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اس شمر شقی سے پانی کا مطالبہ کروں؟ عجب نہیں کہ شہزادی نے کہا بیٹی مجھے معلوم ہے یہ تجھے پانی نہیں دے گا، اس لیے کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے سکینہ تم نے نہیں دیکھا۔ جب تمہارا بابا رے کے گھر میں کربلا پر ایڑیا لگا رہا تھا اور یہ شقی تمہارے بابا کا سر قلم کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا، میرا ماں جائے بڑی حسرت سے کہہ رہا تھا اے شمر اگر قتل کرنا تو تھوڑا سا پانی پلا دے، مگر اس نے تیرے بابا کو بھی پانی نہ پلایا تھا۔ اے سکینہ میں جانتی ہوں کہ یہ پانی نہیں دے گا، مگر سکینہ تم پانی کا مطالبہ کر لو تاکہ دنیا والوں کو تو اتنا احساس ہو کہ حسین کی بیٹی سکینہ کتنی پیاسی تھی۔ اجرکم، اب سکینہ کی بے کسی دیکھیے، ارباب مقاصد لکھتے ہیں جناب سکینہ آئی، کہا اے شخص میں بھی بہت پیاسی ہوں، خالی کوزہ لے کے آئی، مجھے بھی تھوڑا سا پانی پلا دے، مگر شمر شقی نے کوئی توجہ نہ دی، یزید کے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا۔ سکینہ کی بے کسی دیکھی، شمر کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے، سکینہ پیچھے پیچھے، یہ شخص میں بھی بہت پیاسی ہوں، مگر شمر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ جب اپنے تمام سپاہیوں کو پانی پلا چکا تو سکینہ نے بڑے یاد سے کہا اے شخص تو نے اپنے تمام سپاہیوں کو پانی پلا لیا، اب بھی تیرے مشق میں پانی بچا ہے، تھوڑا سا مجھے پانی دے دے۔ ایک مرتبہ شقی سکینہ کو دیکھتا ہے اور مشق کا دہانہ زمین پر کھول دیتا ہے، سارا پانی زمین پر بہ جاتا ہے۔ سکینہ مایوس ہو کے اپنی پھوپھی اماں کی طرف پلٹنے کے آتی ہے، اے پھوپھی اماں آپ نے صحیح فرمایا تھا، یہ شقی پانی نہیں پلا۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا و سیر المستودع فیہا حاضر المجلس کے مقاصد شرعیہ کو اللہ، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار میں شفا عاجل عنایت فرما، ہم سب کو توفیق نے عطا فرما۔ آپ آل محمد کے چاہنے والے جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما، اتباع عالیہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کی حفاظت فرما، اس قلیل توسل عزاداری سید الشہداء وہ ہم سے قبول فرما۔
بار الہا ناصران امام عصر میں ہم سب کا شمار فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین. جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، درمیان لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین، درمیان لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین، جبکہ عاشور کے سورج پہ زوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پکڑی، موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پکڑی، کیا پیغمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، مٹھیاں بھیج کے پھیری ہے زباں ہونٹوں پر، مٹھیاں بھیج کے پھیری ہے زباں ہونٹوں پر، جبکہ 6 ماہ پہ حیدر کا جلال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بڑھ کے عباس کے لیجے سے لگا لیتے ہیں، بڑھ کے عباس کے لیجے سے لگا لیتے ہیں، جب سکینہ کی یتیمی کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، کیا ہٹائے گا کوئی نہر سے خیمے شہ کے، کیا ہٹائے گا کوئی نہر سے خیمے شہ کے، بازوئے سے پیغمبر کو جلال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، خون بھرا کرتا اٹھا لیتی ہے بڑھ
کر زینب خون بھرا کرتا اٹھا لیتی ہیں بڑھ کر زینب جبکہ دربار میں لوٹا ہوا مال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے یا حسین 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى جدك رسول الله السلام عليك وعلى أبيك علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك وعلى أمك فاطمة الزهراء السلام عليك وعلى أخيك الحسن المجتبى السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك خصوصا سيدي ومولاي بالفضل العباس السلام عليك وعلى أبنائك المأسومين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على